बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तलाफी नोट और मैं हूं जवेरिया ज़ैद। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं साद रसूल साहब, अदील वड़ाइट साहब और हसन रज़ा। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा पावर शो कर रही है, सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया जा रहा है, अवाम की बड़ी तादाद मौजूद है यहाँ पे। आपको बताएं कि इमरान खान साहब जलसागाह पहुँच चुके हैं, स्टेज पे इस वक्त वो मौजूद हैं और इससे पहले मरकज़ी जो रहनुमा है, मरकज़ी क़यादत है, उनकी जानिब से खिताबात किए गए हैं और उन्होंने यही कहा है कि इस जलसे का मकसद ये है कि बताया जाए कि आवाम जाग चुकी है। इमरान खान भी खिताब करेंगे और देखना यह है कि आज वो क्या बात करते हैं, क्या सरप्राइजेज़ वो देने जा रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि इससे पहले उन्होंने बरतानवी मीडिया से इंटरव्यू में बात करते हुए ये कहा है कि मुल्क में इस्तेहकाम का जो वाहिद हल है वो आम इंतखाबात हैं, यानी आम इंतखाबात के बगैर मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तो आज सियासी क़ुव्वत का भी मुज़ाहरा किया जा रहा है। साद रसूल साहब, ये बताइएगा कि एक जानिब इमरान खान साहब के मुतालिबात हैं, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि आज लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, एक बड़ा पावर शो उनकी जानिब से किया जा रहा है। तो क्या नताइज हासिल करना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जो नताइज हासिल करना चाहती है क्या वो हासिल कर पाएंगे? देखिए, नताइज उनके स्टेटेड क्या हैं, यानी कि उनके 1, 2, 3, 4 करके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये तो पीटीआई के कोई तर्जुमान या इमरान खान साहब ही आज जलसे में बता सकेंगे और हम सब उनको सुनेंगे। लेकिन जो बुनियादी 1-2 बातें हमें समझ आती हैं, जिसमें से एक बात बेसिकली बुनियादी है, वो ये कि इमरान खान साहब का 25 मई को भी और उसके बाद इतनी प्लानिंग के बाद इस लॉन्ग मार्च के अंदर भी कहना ये था या कहना ये रहा है कि इसका मकसद हकीकी आज़ादी है और उनका मकसद हकीकी आज़ादी का ये है कि जब तक आवाम से वापस रुजू नहीं किया जाएगा एक इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू, उस वक़्त तक आवाम अपनी खुद मुख्तारी से अपने लीडर्स नहीं पिक कर सकेंगे और वो हकीकी आज़ादी नहीं आएगी। ये उनका डेमोक्रेटिक आर्गूमेंट है, जमहूरियत का उनका ये आर्गूमेंट है जिसके हसूल के लिए वो इस लॉन्ग मार्च पे आए हैं। अब सवाल यहाँ से आगे सिर्फ 1 या 2 ही हैं। पहली बात ये कि क्या वो इस इलेक्शन की डेट को लिए बगैर वापस चले जाएंगे? अगर इलेक्शन की डेट लिए बगैर वापस चले जाएंगे तो जो लोगों के साथ उनका वादा था अपने सपोर्टर्स के साथ, उनको क्या कहेंगे कल सुबह उठ के कि हमने क्या अचीव किया, इसमें से क्या निकला? सब लोगों ने अपने अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के काम छोड़ के इमरान खान साहब का जो साथ दिया, उसके बाद उसके अंदर से एंड गोल क्या निकला? अगर डेट मिल जाती है, जो कि बिल्कुल दूसरी एक्सट्रीम है कि आज शाम को ही पता चल जाता है कि रात को प्राइम मिनिस्टर साहब अनाउंस कर देते हैं कि जी हम 2 हफ्ते में असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और आगे इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, तो भी एक मामला समझ आता है। ये 2 एक्सट्रीम्स हैं कि एक जगह पे कुछ ना मिले, इमरान खान साहब वापस चले जाएं, दूसरी जगह कि उनको सब कुछ मिल जाए और एक जश्न का सा समाओ उनके जलसे में। इसके दरमियान में कहीं पे कोई सेटलमेंट होने का पॉसिबिलिटी है। इमरान खान साहब की कोशिश होगी कि वो सेटलमेंट एज कोई इस तरह की हो जिसकी वो अनाउंसमेंट कर सकें, कह सकें कि अब मुझे हुकूमत की तरफ से दीगर गारंटी दे दी गई है, मार्च में इलेक्शन होगा, मैं वापस जा रहा हूँ, हम कोई दंगा फसाद नहीं करना चाहते, सब लोग अपने अपने घर जाएं, अपने अपने काम करें और इलेक्शन की तैयारी करें। दूसरी तरफ ये ऑप्शन है कि अगर इस तरह की कोई बात होती है तो उसको अनाउंस ना किया जाए, कहा जाए कि हम आए हैं, हमने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कर दिया, लोगों ने देख लिया, रियासत के इदारों ने भी देख लिया, दुनिया ने भी देख लिया कि हम मेरे साथ अवाम हैं और अब आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस तरह की एक इनडेफिनिट सी बात के ऊपर अगर इमरान खान उठ के पिंडी से वापस चले गए या इस धरने को मुअत्तल कर दिया या इस मार्च को मुअत्तल कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि ये उनको अपना कोई जस्ट बिकॉज क्योंकि बहुत सारे लोग आए तो ये उनका पॉलिटिकल सक्सेस नहीं है। इसमें से जिस आउटकम का उन्होंने वादा किया उसकी तरफ उनका जाना पॉलिटिकल सक्सेस होगा। पहली एक्सट्रीम सिचुएशन तो आपने बताई, दूसरी जो एक्सट्रीम सिचुएशन है, क्या आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? हुकूमत ये एक्सेप्ट करेगी, इंतखाबात के लिए तारीख दे देगी? देखिए, मैं एक बसद एहतराम गुजारिश करूं कि 2-3 बातों का इसके ऊपर 2-3 बातों से मेरे ख्याल में इसका जवाब निकलता है। एक ये कि क्या एक बेसिक ग्रुप ऑफ पीपल इमरान खान के साथ है जो इतना बड़ा हो कि जिससे बात करनी चाहिए। तो इमरान खान साहब का भी का क्राउड भी देख लीजिए, पिछले जलसों का भी देख लीजिए, लेकिन जलसे छोड़ के जो बाई इलेक्शंस के अंदर इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस थी, अगर आप वो देख लीजिए तो आपको ये पता चलता है कि आवाम का, उसको आप जो भी कहें 50%, 70%, 60%, 80%, लेकिन अवाम का एक बड़ा चंक इमरान खान साहब के साथ है। एक बात ये। अब ऐसी सिचुएशन में क्या, अच्छा दूसरा इसके अंदर फैक्टर ये है कि करंट हुकूमत से
اکانومی اور دیگر چیزیں نہیں چل رہی. ہم نے ڈالر کی اڑان دیکھی, ہم نے مہنگائی دیکھی, 30% سے زیادہ مہنگائی جا رہی ہے, ہمارے فورن ریزروز نہیں ٹھیک, ہمارے جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں وہ بھی نیچے ہیں, تو اکانومی نہیں چل رہی. اگر ان دونوں چیزوں کو دیکھا جائے کہ ایک لارج پاپولیشن کا سیکشن کہہ رہا ہے کہ آپ الیکشن کروا دیں, اور جو ایگزسٹنگ سیٹ اپ ہے یا تو بہت اچھا پرفارم کر رہا ہو, پھر تو اور بات ہے, ایگزسٹنگ سیٹ اپ سے پرفارم نہیں ہو پا رہا, تو میرے خیال میں اس میں سب لوگوں کے لیے بہتری ہو, حکومت کے لیے بھی, لوگوں کے لیے بھی, ریاست کے لیے بھی, کہ کوئی مناسب ٹائم پیریڈ تعین کر کے ایک ڈیموکریٹک الیکشن کروا دیا جائے تاکہ یہ جو انسٹیبلٹی ہے اس کو ختم کیا جائے. اب وہ مناسب وقت کیا ہوگا, یہ پولیٹیکل ایگوز, پولیٹیکل مینوورنگ کی بات ہے, کیونکہ ایٹ میکسیمم مناسب وقت کی بات ہو رہی ہے. تو عدیل وڑائچ, ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب مطالبہ کر رہے ہیں کہ استحکام کے لیے عام انتخابات بہت ضروری ہیں, تو دوسری جانب سردار ایاز صادق صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات مقررہ مدت سے بھی 6 ماہ مزید آگے بڑھ سکتے ہیں. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, پی ڈی ایم حکومت کی تو کوشش ہوگی کہ یہ 6 ماہ نہیں 6 سال آگے چلے جائیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ 2023 کے کسی بھی مہینے میں الیکشن ہوں. کیا کوئی ایسی صورتحال نظر آتی ہے کہ پی ڈی ایم جماعتیں جو ہیں یہ دوبارہ حکومت بنانے کے قابل ہوں گی؟ بالکل ایسا نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں, جو مرضیہ کر لیں, بیانیہ شیانیہ اپنی جگہ, اور عمران خان کے بیانیے کی یا ان کی پاپولیرٹی وہ اپنی جگہ, جب یہ ڈیلیور ہی نہیں کر پائیں گے تو یہ کس طرح سے عوام کے پاس جائیں گے؟ تو ڈیلیور کرنے کے آثار خود ان کے اپنے ادارے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال بھی مہنگائی ہے, تو ایسے میں آپ کس طرح سے عوام کو فیس کریں گے؟ تو وہ تو یہ چاہیں گے کہ الیکشن جو ہیں وہ 6 مہینے آگے ہو جائیں. باقی جہاں تک معاملہ رہ گیا کہ عمران خان صاحب کو انگیج کرنے کا اس وقت حکومت چاہتی ہے عمران خان صاحب کو انگیج کیا جائے. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں, جب تک ملک میں سیاسی عدم استحکام رہے گا, معاشی استحکام نہیں آ سکتا, اور جب معاشی استحکام نہیں آئے گا, معاشی استحکام کے حوالے سے ہم اگلے ٹاپک میں بھی تفصیلاً گفتگو کریں گے, کیونکہ بڑی بڑی باتیں اور دعوے بھی کیے جا رہے ہیں. پلیز کنٹینیو کیجئے گا. بالکل, اور جب تک معاشی استحکام نہیں آئے گا تو آپ کس طرح ڈیلیور کریں گے؟ اس وقت کی جو صورتحال ہے, ہم آگے جا کے اس پہ بات بھی کریں گے کہ جو سوال. جی عدیل صاحب, اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکوں, آپ بیورو چیف ہیں, آپ کی ہر بندے سے ارد گرد بات ہوتی رہتی ہے, حکومت سے بھی, دیگر سائڈ سے بھی. کوئی آپ کو اس کے اندر, اگر پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں تو کوئی حکومت کی طرف سے, آپ کو کسی طرف سے کہیں کوئی سپیس نظر آ رہی ہے کہ آج رات کل صبح کہیں پہ کوئی بات ہونے کا امکان ہے, کوئی بیک ڈور آپ کو کانورسیشن کا پتہ ہو, کہیں پہ کسی نے کوئی آئیڈیا فلوٹ کیا ہو؟ اسلام آباد میں آپ کے خیال میں کیا خبر چل رہی؟ سعد رسول صاحب, اصل میں دونوں اتنی ایکسٹریمز پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں الیکشن کی بات ہوگی تو بات چیت ہوگی, ادروائز بات چیت ہوگی نہیں. حکومت یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی. حکومت تو کہتی ہے اس کا نام ہی نہ لیں, کوئی درمیانی رستہ نکالیں. اچھا, حکومت ان کو یہ ایک آفر کر رہی ہے, بیک ڈور جو بات چیت ہوتی ہے اس میں یہ آفر کر رہی ہے کہ آپ ایسا کریں, پارلیمان میں واپس آ جائیں, اور پارلیمان میں اب آپ واپس آئیں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے. اچھا, پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ پارلیمان میں واپس آنے کا مطلب ہے کہ آپ کا جو بیانیہ ہے, جو آپ نے ابھی تک بیانیہ بنایا ہے, وہ بیانیہ فارغ ہو جاتا ہے. اور انہیں اندازہ ہے کہ اگر پارلیمان میں واپس جاتے ہیں تو ان کا جو فالوور ہے وہ بڑا جذباتی ہے, اور وہ کہیں گے جی اتنا پھر یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کیا تھی. تو پارلیمنٹ میں جانا ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. اچھا, حکومت اس لیے چاہتی ہے یہ پارلیمنٹ میں آئیں کیونکہ اس سے استحکام آئے گا, سڑکیں چھوڑیں اور پارلیمنٹ میں لا کر بیٹھیں. لیکن یہ دونوں ایکسٹریمز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور عدیل, جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ دو ایکسٹریم سچویشنز ہیں, تو حسن, دو ایکسٹریمز کے بیچ کوئی درمیانی راستہ آپ کو نکلتا نظر آتا ہے؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اتحادیوں کے فیصلے ہم نے بدلتے بھی دیکھے ہیں, تو کوئی صورت نظر آ رہی ہے کہ کہیں سے کوئی جھکاؤ ہو جائے, کہیں سے کوئی بات مان لی جائے, یا بیچ سے کوئی راستہ نکالا جائے؟ دیکھیں, جو آپ مذاکرات کی بات کر رہی ہیں یا معاملات کو فہم و تفہیم سے آگے بڑھانے کی بات چیت ہو رہی ہے, وہ میرے خیال میں دونوں جماعتوں کے درمیان, حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بات چیت چلتی دکھائی دے رہی ہے. اچھا, اور جس طرح کا آج ایک تاریخی ریکارڈ زبردست قسم کا جلسہ تحریک انصاف کی جانب سے کیا جا رہا ہے راولپنڈی میں, شاید یہ دیکھنے کے بعد بھی
حکومت کو سمجھ آ گئی ہے کہ اگر اتنی بڑی تعداد، وہ خود تو خیر جتنے بھی انہوں نے جلسے یا کوئی مظاہرے یا کوئی لانگ مارچ کیے، وہ اتنی بڑی تعداد تو نہیں نکال سکے، یہ بات بالکل درست ہے، جیسا صادر رسول صاحب بھی کل یہ بات کر رہے تھے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک پاپولر لیڈر ہے اور اس میں عوام ابھی بھی ان کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد میں کھڑی ہے، اور آج جس طرح وہ خاص طور پہ وہ مجھے مناظر دوبارہ میں دیکھ رہا ہوں، جب میں نے وہ دیکھا کہ عمران خان صاحب جب سٹیج پر آ رہے تھے تو کس طرح عوام ہزاروں کی تعداد میں جب کیمرہ مین ان کی طرف فوکس کر رہا تھا تو کس طرح ان کے آنکھوں میں وہ جذباتی سچویشن تھی، اور عمران خان کس طرح زخمی حالت میں سٹیج پر جا رہے تھے. یہ وہ سچویشن ہے جو شاید دل و دماغ میں نقش ہو گئے ہیں اور یہ کئی دہائیوں تک یہ ایسے رہیں گے، اور یہ وہ سچویشن ہے جو حکومت بھی سمجھ رہی ہے. اور میری اطلاعات یہ ہے کہ حکومت نے جب یہ دیکھا کہ اتنا بڑا ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں، ایک لانگ مارچ، دیکھیں جب لانگ مارچ کا آغاز ہوا تھا اس وقت ایک بہت بڑی تعداد لاہور میں تھی اور یہاں سے نکلی، لاہور میں ایک اچھا خاصا انہوں نے جو ہے اپنا شو کیا. پھر یہی شو جب چلتا گیا آج اس طرح راول پنڈی تک پہنچا تو وہ کئی گنا ڈبل ہو گیا اور عوام دیکھ رہی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ حکومت بھی یہ تسلیم کرتی ہے کہ اب ان کو معاملات جو ہے وہ مذاکرات کی طرف جانا چاہیے. آپ دیکھیں گزشتہ چند دنوں سے کس نہ حکومت کوشش کر رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، کبھی رانا ثناء اللہ آ کے ٹی وی پر بیان دے رہے ہیں کہ ہمیں ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، ڈیڈ لاک کو ڈائیلاگ میں کنورٹ کر دیں، اب ہمیں ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. اور اس میں جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ آج بھی اسحاق ڈار صاحب اور صدر جو عارف علوی ہیں ان کے درمیان رابطہ ہوا ہے، اور اس میں معاملات کو آگے پوزیٹیو طریقے سے لے کر چلنے پر کسی ایک معاملے پر اتفاق کہیں نہ کہیں ہوتا دکھائی دے رہا ہے، جو آئندہ آنے والے دنوں میں معاملہ جو ہے مثبت انداز میں سامنے آئیں گے، کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہے کہ اگر جو ہے حکومت کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں حسن کہ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کی جانب جا رہے ہیں معاملات؟ دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں. حکومت کو یہ بہت زیادہ پریشانیاں جو ہے، جو میری وزراء سے رابطے ہیں یا مسلم لیگ نون کے یا حکومتی افراد سے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آئی ایم ایف کا جو مطالبات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہم بجٹ جو دیں گے اس میں ہمیں بے شمار ٹیکسز لگانے پڑیں گے، بجٹ بہت ٹف آئے گا. عوام میں پہلے ان کی وہ پوزیشن سٹینڈ نہیں کرتی، تو اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو لگ یہ رہا ہے، اچھا تو یعنی حکومت جو ہے وہ بیچ کا راستہ نکالنے کی تجویز چل رہی ہے، وہ یہ تجویز چل رہی ہے کہ جنوری کے کسی بھی ہفتے میں، کسی بھی روز جنوری میں یا تو نگران سیٹ اپ آ جائے اور آگے الیکشن میں چلے جائیں، اور اس سے پہلے جو ہے وہ چلیں حسن دیکھنا یہ ہے کیسا ہو پاتا ہے یا نہیں، اور عمران خان صاحب آج کیا سرپرائز دینے والے ہیں اس پہ بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر سے. عمران خان صاحب کیا سرپرائز دینے والے ہیں اس پہ ہی ہم بات کر لیتے ہیں. صادر رسول صاحب آپ کی جانب آؤں گی. خان صاحب آج خطاب کرنے والے ہیں، کیا آئندہ کی حکمت عملی ہو سکتی ہے، کیا ایکسپیکٹڈ سرپرائز ہے جو آج دے سکتے ہیں؟ دیکھیے مجھے کوئی پروپرائٹری علم نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی پریسائز اسٹریٹجی کیا ہوگی. آئی ایم شیور کہ عدیل صاحب کے پاس اس میں بہت بہتر میرے سے خبر ہوگی. لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا کنٹیکسچلائز کر لیں کہ ہم بات کر کیا رہے ہیں، یا عمران خان صاحب کے پاس کس خد و خال کے اندر ایک سرپرائز دینے کی آپشن موجود ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کو ایک بنیادی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا آج کا جو اجتماع ہے کیا یہ جلسہ ہے اور لوگ گھر چلے جائیں گے، یا اس کے اندر کچھ بیٹھنا ہے، کچھ دھرنا دینا پڑے گا، کچھ دیر یہاں پہ رکنا پڑے گا. یہ ایک بنیادی فیصلہ ہے. اگر عمران خان صاحب گھر چلے جائیں اپنے سب سے کہیں تو پھر سرپرائز جو بھی آگے بات ہوگی لائمل ہوگا اس کی نوعیت اور ہوگی. اگر لوگ بیٹھے رہیں اور عمران خان صاحب آگے کا کوئی لائمل کوئی سرپرائز دینے کی کوشش کریں تو اس کی نوعیت اور ہوگی. اگر ہم امیجن کرتے ہیں ایسے ہی مفروضے کے اوپر، کیونکہ مجھے پتا تو ہے، ہمیں پتا تو عمران خان صاحب سے ہی پتا چلے گا کہ عمران خان صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم بیٹھ جائیں گے، تو پھر بیٹھنے کی کوئی شرائط ہوں گی کہ ہم اس وقت تک بیٹھے ہیں جب تک الف بے پے دال جیم جو ہے یہ چیزیں پوری نہیں ہوتی. اگر عمران خان صاحب بیٹھ کے یہ اپنے کوئی شرائط کوئی چیزیں دیتے ہیں تو اس کا ایک مختلف قسم کا پریشر ہوگا. اگر آج واپس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حکومت کو 2 ہفتے کا وقت دے رہے ہیں، وہ 1-2-3 فیصلے کریں ورنہ ہم واپس آ جائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ پھر شاید اس لانگ مارچ کے اندر سے اس طرح کی انٹینسٹی
ختم ہو جائے. بیکاز جس طرح میں نے شروع میں بھی عرض کی کہ لوگ اپنا کاروبار, اپنا ریگولر کام, اپنے اسکولوں کالج کے جھگڑے, اپنے دیگر چیزیں چھوڑ کے عمران خان صاحب کے جلسے میں آئے ہوئے ہیں. یہ بڑا مشکل ہے کہ آپ سارے پاکستان سے لوگوں کو ہر 2 مہینے بعد کہیں کہ آپ چیزیں چھوڑ کے اسلام آباد آ جائیں. عمران خان صاحب کو اس مومنٹم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو بھی وہ سرپرائز دینا چاہتے ہیں اس میں آج کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے, اور اگر نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے نیگوسیشن پھر ان ٹرمز پہ ہوگی جس پہ حکومت چاہتی ہے. ٹھیک ہے عدیل, آپ کی جانب آؤں گی. کیا ہو سکتا ہے جلسہ یا دھرنا, کیا دیکھ رہے ہیں آپ, کیا خبریں ہیں اسلام آباد سے؟ دیکھیں 8 ماہ سے جو خان صاحب نے ایک مومنٹم برقرار رکھا ہوا ہے, قائم رکھا ہوا ہے, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. تو آج جو لانگ مارچ یہاں پر کنکلوڈ ہوتا نظر آ رہا ہے, اب اس سے کس طرح خان صاحب نے اس سے ایگزٹ کرنا ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. یہ ان کے سیاسی کریئر کا بھی سوال ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ پورا مہینہ لوگ انگیج رہے, لوگوں نے عمران خان صاحب کی کال پہ باہر بھی نکلے, بڑی تعداد میں نکلے. آج بھی جو مری روڈ کے مناظر میں نے دیکھے ہیں, یہ راولپنڈی کی تاریخ میں ایسا سیاسی جلسہ میں نے تو نہیں دیکھا. اور عمران خان صاحب بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگ دیکھنے کے بعد, عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لیڈر جب دیکھتے ہیں نا کہ بڑی تعداد میں لوگ اس طرح نکل آئے ہیں, تو وہ اپنی حکمت عملی 11th آور پہ جا کر تبدیل بھی کیا کرتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کے لیے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کیا یہ لوگ یہاں پر ان کی کال پر آ تو گئے لیکن یہاں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. بہت سے کارکن ان کے بیٹھنے کے لیے تیار بھی ہیں, لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ سسٹینیبل بنانا اس کو اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن یہ سعد رسول صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ اگر عمران خان صاحب آج بغیر کسی لائحہ عمل کے یہاں سے چلے جاتے ہیں اور اس طرح کی بات کہہ دیتے ہیں جیسے کہ ماضی میں کہا جاتا ہے جی پورے ملک میں ہم اس میں احتجاج کریں گے, پورے ملک میں یہ پھیلا دیں گے, تو پھر کارکن اس وقت جتنا چارجڈ ہیں عمران خان صاحب کے, وہ اسے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی آسانی سے یہ ہضم کرنے والی بات ان کے لیے نہیں ہوگی. اور پھر جب بات آئے گی حکومت پہ دباؤ کی, تو حکومت کے ساتھ پھر انہی شرائط پہ بات ہوگی. پھر وہ بالکل سعد صاحب کی بات درست معلوم ہوتی ہے کہ جو حکومت چاہے گی. ٹھیک ہے عدیل, یعنی عوامی جو مقبولیت ہے اس کو کسی صورت ہم ڈینائی نہیں کر سکتے خان صاحب کی. حسن, آپ کی جانب آؤں گی. بار بار خان صاحب کو کہا گیا کہ ناکام ہو گئے ہیں, لیکن آج کے جلسے سے بھی یہ بات واضح ہو گئی ہے, اور آج تک کی جو صورتحال ہے وہ یہ نظر آ رہی کہ کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں جو بھی ان کی اسٹریٹجی ہے اس میں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں ناکام تو اس وقت ہوتے ہیں نا کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی یا پی ڈی ایم آئے, تو یہ کچھ ایسا پرفارمنس دیتے تو ہم ان کو یہ کہہ سکتے تھے کہ عمران خان ناکام ہو گئے. اب اس کو تو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور جتنی عوام آج نکلی ہے, اور خاص طور پہ جس طرح لاہور یا جنوبی پنجاب یا دیگر اضلاع سے جب یہاں سے قافلے نکلے, تو میں خود کور کرتا رہا, دیکھتا رہا, تو وہ بڑے جوش و جذبے میں تھے. وہ ایسے تھا کہ جس طرح خان کے آواز پر لبیک کرتے ہوئے وہ باقاعدہ 1 مہینے کی 2 مہینوں کی تیاری کر کے گئے ہیں. یہ بات بالکل درست ہے سعد رسول صاحب نے جو بات فرمائی ہے کہ وہ انٹینسٹی جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی. وہ سچویشن, وہ پریشر جو بڑا ہوا ہے, جو حکومت پر ایک پوزیشن بنا کے حکومت کے خلاف جو ہے سٹینڈ کرتا ہے اس ٹائم راولپنڈی میں جو ایک جلسے کی صورت میں, وہ اگر عمران خان صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ بالکل تمام اضلاع میں جلسے ہوں گے یا ہم ایک ہفتے کا وقت دیتے ہیں, تو وہ جوش و جذبہ اور امیدیں جو عوام لے کر آئی ہیں عمران خان کے پراپر بیانیے کو دیکھتے ہوئے, یا ان کے ساتھ جس طرح ان کو زخمی کیا گیا, ان پر حملہ کیا گیا, ان کو اٹیک کیا گیا, وہ اس میں ہمدردی کی صورت میں یا ان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ آواز ملاتے ہوئے وہاں پر پہنچے ہیں, تو وہ ان کی وہ پوزیشن پھر ویک ہو جائے گی. پھر عوام اس طرح دوبارہ نہیں نکلے گی. آگے سردیاں آ جائیں گی, پھر حالات کچھ اور سچویشن اختیار کر جائیں گے. یا تو عمران خان صاحب آج کوئی نہ کوئی جو ہے معاملہ یا مطالبہ منوا کے نکلیں گے, یا یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت یا کئی درمیانی راستے تھے, جس طرح میں بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ جس طرح مذاکرات آج دوبارہ بھی ان کے درمیان رابطے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بات کی یقین دہانی کروائیں اور یہ بتائیں کہ ہم آپ کا کسی نہ کسی معاملے کو آگے لے کے چل سکتے ہیں, کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ تو درمیان میں نہیں آئے گی. اب جو ہے سیاسی جو ہے وہ معاملات اور سیاسی جماعتوں کو ہی جو ہے وہ میز پر بیٹھ کے معاملات کو حل کرنا چاہیے, اور دوسری جانب حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ انتشار کی طرف نہ لے کے جائیں, ان کو اس پوزیشن پر نہ لے کے جائیں کہ وہ ان کے جو ہے ان کے خلاف ایک نیا محاذ کھل جائے
اور بجائے حکومت جس ویک پوزیشن پر کھڑی دکھائی دیتی ہے، اگر یہ اسلام آباد میں داخل ہو گئے تو حکومت کے لیے مزید پریشانیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ معاشی حالات کو ہم بہتر کر رہے ہیں، ہم نے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، پھر اس کے بعد بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں، وہ سائٹ پر رکھ دیں۔ پھر اگر یہ اسلام آباد میں یہ پورا گروپ، اور جو جس طرح پی ٹی آئی کے سینئر رہنما سے میری بات ہوئی، وہ تو اس کو 2 لاکھ سے زیادہ عوام تصور کرتے ہیں۔ خود عدیل ورائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور وہاں پہ دیکھیں اسلام آباد ایگزیکٹ پوائنٹ سے لے کے اگر دیکھیں تو 26 نمبر چنگی تک وہاں پر ایک اچھا خاصا وہ سفر بنتا ہے۔ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں تو ایسی ہیں جو بھی مارچ میں شامل ہونا ہے، وہ بھی اگر شامل ہو جائیں تو پھر تو حکومت کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یا تو مذاکرات کریں، اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان بھی کوئی ایسا اعلان کریں جس سے جو ان کے چاہنے والے ہیں، جتنے ان کے کارکن یا رہنما وہاں پر موجود ہیں، ان کو بھی سمجھ آئے کہ ہم عمران خان کے ساتھ دوبارہ بھی آنے کو تیار ہوں گے۔ یعنی مذاکرات کی کوئی صورت جو ہے وہ نظر آ بھی رہی ہے، اور ایک دوسری جانب جو تمام تر فیصلہ کرنا ہے وہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے کہ آج وہ کیا سرپرائز دیتے ہیں اور آئندہ کی حکمت عملی کیا انہوں نے طے کر رکھی ہے۔ ناظرین، واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پی ڈی ایم اتحاد کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ملک کو بحران سے نکالنے کا کریڈٹ لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے اور آنے والے دنوں میں مزید استحکام آئے گا۔ یہ تو پوائنٹ آف ویو وہ ہے جو ان کا ہے، لیکن اگر ہم دوسری جانب دیکھیں تو معاشی حالات اچھے نہیں ہیں، مہنگائی میں حد سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، عوام بے حد پریشان ہے۔ تو اب ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ استحکام آئے گا، اور دوسری جانب ہمیں استحکام نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا کیا، آئیے پہلے وہ سنتے ہیں۔ تو آپ نے مولانا فضل الرحمان کی گفتگو ملاحظہ کی۔ سعد رسول صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ ملک میں استحکام آ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں مزید استحکام آئے گا، کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے، اور کیا واقعی حکومت ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ ہم دعا گو ہیں کہ حکومت کامیاب ہو جائے۔ جو بھی حکومت کی ایسی پالیسی ہو، خواہ کسی کی بھی حکومت ہو، جس کے تھرو ہماری معیشت کے اندر استحکام آ جائے، ہم سب اس کے ساتھ، ہم سب کو کھڑا بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ حکومت کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی حکومت کی جو اس وقت کی پالیسیز ہیں وہ پاکستان کو ترقی کی، معیشت کی ترقی کی راہ پہ گامزن کر رہی ہیں یا نہیں؟ فضل الرحمان صاحب کی تقریر تو آپ نے سن لی، لیکن اگر آپ پاکستان کے طول و عرض کے اندر جو لوگ اس وقت کسی کریانے کی دکان پہ ڈبل روٹی یا انڈا یا دودھ لینے کی بات کر رہے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیجئے کہ کیا ہم واقعی ایک اپورڈ ٹریجیکٹری اکنامکلی کے اندر ہم جا رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک سے پوچھ لیجئے، جس نے بھی ریسنٹلی بتایا کہ ہمارے کو 8 بلین کے قریب ریزروز رہے۔ انٹرنیشنل مانیٹری انڈیکس سے پوچھ لیجئے، جس نے کہ پروڈکشن کی کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ تقریباً 2-2.5% کے قریب شاید گرو کرے گی، اور منیملسٹک کے اندر 1% کانٹریکٹ بھی کر سکتی ہے۔ تو فضل الرحمان صاحب کی باتوں پہ میں یقین کرنا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ میں دعا گو ہوں کہ واقعی ایسا ہو، لیکن جو حقیقت ہمیں عام معاشرے میں آج کل نظر آ رہی ہے اس میں یہ دعا لگتی ہے، یہ کوئی پالیسی نہیں لگتی۔ یعنی زمینی حقائق بالکل اس کے برعکس نظر آ رہے ہیں۔ ہمیشہ سے ایسا ہوا ہے کہ بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، دعوے ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے ہم نے یہ کیا، لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہوتے ہیں۔ عدیل ورائی صاحب، آپ کی جانب آؤں گی۔ جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ عوام، اور ساتھ بھی بتا رہے تھے کہ عوام حد سے زیادہ پریشان ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن دوسری جانب یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے بہت کام کیا ہے، ملک بالکل ٹھیک چل رہا ہے، استحکام آ رہا ہے۔ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو؟ ہر حکومت آتی ہے وہ یہی کہتی ہے جی کہ جو اس سے پہلی حکومت تھی نا، اس نے تو بیڑا غرق کر دیا تھا، ملک ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گیا تھا، ہم آئے اور ہم نے بچایا۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ جو ڈیفالٹ کا جو الزام ماضی کی حکومت پہ لگایا جاتا ہے اور ہم نے اس کو نکال لیا، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ درست ہے یا نہیں۔ ابھی کے جو انڈیکس ہے اور جو ڈیفالٹ رسک ہے، خدا نخواستہ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت کی جو سچویشن ہے کہ آپ کے پاس ریزروز ہے کتنے؟ آپ کے پاس تو 1 مہینے کے بمشکل جو ہے 1-1.25 مہینے کے ریزروز ہیں، اور آپ نے جو بیرونی ادائیگیاں کرنی ہیں اس پہ غیر ملکی جو ریٹنگ ایجنسی ہیں وہ روزانہ طرح طرح کے تجزیے کر رہی ہیں۔
تو پہلی تو بات ہے کہ آپ کا یہ کلیم ہی جو ہے یہ بالکل ایک سیاسی سی بات ہے. اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھا جائے, آپ نے جو پیمنٹس کرنی ہے, آپ کا کوئی لائحہ عمل ہے نہیں ہے, معیشت کا جو حال کر دیا گیا ہے, اور ایل سیز تو کھل نہیں رہی, آپ امپورٹ کچھ کر نہیں سکتے, را مٹیریل آ نہیں رہا, آپ کی ایکسپورٹ متاثر ہو رہی ہے, تو آپ کو بیرون ملک سے کچھ مل نہیں رہا, آپ کے جو ریزروز ہیں اس میں بھی زیادہ تر مانگے تانگے کے ہیں. تو ایسی صورتحال میں یہ صرف ایک سیاسی بیانی ہے, لیکن انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی بہتری کوئی نظر آئے گی. لیکن یہ صرف اس حد تک جو بہتری نظر آ رہی ہے, کوئی شاید کوئی ریزروز کی حد تک کوئی دوست ملک آ جائے, کوئی آسرا بن جائے, لیکن عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے تو کچھ نظر نہیں آ رہا. جب آپ کا اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہو, جب آپ کا جو شماریات کا ادارہ یہ کہہ رہا ہو کہ جو مہنگائی کی صورتحال جو اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے اگلے سال بھی مہنگائی رہے گی, اس کی ریزن یہ ہے کہ عالمی مارکیٹ کو دیکھا جائے, اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ کے ڈائنامکس کو دیکھا جائے, تو آپ عوام کو ریلیف کیسے منتقل کریں گے؟ تو کوئی لاہے عمل نہیں ہے حکومت کے پاس, نہ ریلیف دینے کے حوالے سے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا جی کہ 6 مہینے ہم مزید جو ہے وہ جو اسمبلیوں کی مدت آگے بڑھائی جا سکتی ہے اگر معاشی ایمرجنسی ہو, تو اس وقت تو معاشی ایمرجنسی تو ابھی بھی معاشی ایمرجنسی ہی ہے. ابھی کون سی ایسی حالت ہے جس میں آپ کہیں کہ جی آپ الیکشن کے قریب جا کر اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ جی معاشی ایمرجنسی ہے تو 6 مہینے آگے لے جائیں گے, تو بہت بری صورتحال ہے. عام آدمی کا تو آنے والے دنوں میں اور برا حال ہوتا نظر آ رہا ہے. ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا, اور بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ. حسن, امید ہم رکھ لیں گے اور رکھنی بھی چاہیے, لیکن کیا اسٹریٹجی ہے حکومت کی؟ جو روایتی طریقے ہیں کیا ان سے غیر معمولی معاشی بحران حل پائے گا؟ دیکھیں, اگر آپ اوورال دیکھیں تو معاشی ترقی تو تھم گئی ہے اور صنعتی پیداوار بھی جو ہے وہ بھی گھٹتی چلی جا رہی ہے. اور جو میں تو پریشان ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے آنے کے بعد یا پی ڈی ایم نے آنے کے بعد حکومت کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا, جو وہ کیے 1-2 ماہ پہلے تک دیکھے تو کسی حد تک وہ محنت کرتے دکھائی دیتے تھے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کس حیثیت سے بتا رہے ہیں, یہ کس حیثیت سے دعویٰ کر رہے ہیں؟ ان کے تو معاملات تھے مولانا صاحب کے تو وہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ حکومت میں آ جائیں, ان کو سیدھی سی بات ہے کوئی جھنڈے والی گاڑی مل جائے, کوئی ان کے بیٹے کو کہیں پر اوبلائج ہو جائے, وہ ہو گئے. اور ان کے کون سے مطالبات تھے؟ ان کا کہاں سے معیشت کا ان سے لنک بنتا ہے جو اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں؟ یہ وہ وجوہات ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی میچورٹی یہاں پر کہیں نہیں دکھائی دی جا رہی. جس کا جو کام بنتا ہے وہ نہیں کرتا, اور وہ دوسرے کی فیلڈ میں جا کر جو ہے وہ اپنے تجزیے شروع کر دیتے ہیں. جیسا مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاشی حالات ہم نے بہتر کی, کریڈٹ وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے مہنگائی 30% سے زائد جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو چکا ہے. اور جو میں نے اعداد و شمار نکالے ہیں سالانہ بنیادوں پر, مہنگائی 30% کی حد جو ہے عبور کر چکی ہے, اور گزشتہ ہفتے کے دوران 19 اشیاء ضروریہ ہے جن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, اور یہ بہت ہی بنیادی اشیاء ضروریہ ہیں. کیا یہ مولانا صاحب اگر ان کا بجٹ مخصوص سا ہو, اگر وہ صرف اپنے حلقے کی ہی عوام سے صرف پوچھ لیں کہ کیا آپ کا ایک مخصوص بجٹ میں رہتے ہوئے آپ کا گھر چل رہا ہے, آپ کے جو ہے حلقے میں جہاں سے آپ الیکشن لڑتے ہیں یا آپ کا بیٹا لڑتا ہے, تو وہاں سے آپ جو ہے ان کے گھریلو معاملات درست انداز میں چلتے دکھائی دے رہے ہیں جو آپ نے بجٹ مختص کیا جاتا ہے. پھر اگر دیکھیں تو پیاز سالانہ بنیادوں پر 360% جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, اور ٹماٹر اور ڈیزل کی قیمت میں سالانہ 65% جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. پیٹرول جو ہے 54% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے, اور جو کچھ ماہ سے خاص طور پہ مہنگائی کا تو طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا. IMF کے مطالبات ہیں, ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ شاید مفتاح اسماعیل صاحب کے بعد اسحاق ڈار صاحب جو کہہ رہے تھے کہ وہ آئیں گے اور شاید کوئی ایسی پالیسی اپنائیں گے کہ ڈالر جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا, پاکستانی روپے کی قدر بڑھتی چلی جائے گی, حالات بہتر ہو جائیں گے, معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے. وہ ہمیں کہیں پر ہوتے دکھائی نہیں دیے. میں نے اسحاق ڈار صاحب کو کویسچن بھجوائے, ان سے سوالات پوچھے, ان کی طرف سے کوئی جوابات دینے کو تیار نہیں ہوتا. پھر آپ آگے آ جائیے, شرح سود میں آپ نے 1% اضافہ کر دیا. لاجک وہ جو دیتے ہیں وہ میری سمجھ میں تو نہیں آتا. دیکھیں, اگر آپ 1% شرح سود میں اضافہ کر دیں گے, جو چھوٹی صنعتی پیداوار ہے وہ اگر آپ قرضہ لیتے ہیں اور انہی پیسوں سے وہ تجارت کرتے ہیں یا اپنے بزنس کو وسیع کرتے ہیں, تو وہ تو پھر اب وہ کہاں پہ سٹینڈ کریں گے؟
اس سے جو ہے نچلی سطح پر جو ہے کافی جو ہے سچویشن خراب ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ کئی ایسے کاروبار ہیں جو چھوٹے بزنس ہیں وہ بالکل بند ہو چکے ہیں, اور فیکٹری انڈسٹریز جو ہیں چھوٹی جو نچلی سطح پر وہ بند ہو چکی ہیں. حالات ابھی بہتر نہیں ہے, حالات ابھی بہتر نہیں ہیں اور باتیں اور موقف کچھ اور ہے, لیکن حقیقت بالکل اس کے برعکس نظر آتی ہے, اور ضرورت اس بات کی ہے کہ حقیقت کو دیکھا جائے, حقیقت بیان کی جائے اور اس کا حل تلاش کیا جائے. ناظرین اب تک کے لیے اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. اللہ نگہبان.